अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम सुनने वाले खैर व आफ़ियत से होंगे। थंबनेल से जैसे कि आपको अंदाज़ा हो गया, इमाम खुमैनी की एक माया नाज किताब आदाब नमाज की ऑडियो बुक। ये किताब हमें नमाज की ज़ाहिरी शक्ल से निकाल कर उसकी असली रूह और बातनी हकीकत से रोशनास करवाती है। आएँ इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और अपनी नमाज़ों को एक नई ज़िंदगी देते हैं। इस किताब की जितनी भी ऑडियोज़ रिकॉर्ड की जाएंगी उसके लिए आप प्लेलिस्ट बना में आदाब नमाज में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आज इंशाअल्लाह के इस किताब का हिस्सा नंबर 17वां हम बयान करेंगे। पिछली किताब में हमने जो रिवायत नक़ल नहीं की थी वो तफसीर बुरहान में इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से एक रिवायत नक़ल थी। साहिब तफसीर बुरहान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि शेख अबू जाफ़र तूसी से उनके असनाद के साथ अब्दुल्ला बिन इजला बिन सकूनी से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को सुना कि आपने फरमाया खाना अली व फ़ातिमा हुजरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनकी घर की छत अर्श रब्बुल आलमीन और उनके घर की इंतहा में एक शगाफ है कि जिससे अर्श तक मेराज वही से पर्दा उठा दिया गया है और मलाइका सुबह शाम हर साअत हर लहजा वही लेकर उनके पास आते हैं और मलाइका की फ़ौज के नुसूल का सिलसिला मुनक़ते नहीं होता। एक दस्ता आता है दूसरा दस्ता जाता है। यकीनन खुदावंद आलम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आसमान के पर्दों को हटाया यहाँ तक कि उन्होंने ज़मीन से अर्श को देखा और अल्लाह ने उनकी आँखों की क़ुव्वत बढ़ा दी। और यकीनन खुदावंद आलम ने मोहम्मद अली फ़ातिमा हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम की आँखों की क़ुव्वत भी बढ़ाई कि वो ज़मीन ही से अर्श का मुशाहिदा फरमाते थे और अर्श के अलावा उनको अपने घरों की कोई छत नज़र न आती थी। उनके घरों की छत अर्श रहमान है और मलाइका और रूह को उनके घरों में महराज होती है। मिन कुल्ले अम्र सलाम, रावी कहता है कि मैंने पूछा मिन कुल्ले अम्र सलामुन, फरमाया बेकुल्ले अम्र। मैंने अर्ज़ किया ये इसी तरह नाजिल हुआ है तो मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ। इस हदीस शरीफ में तदब्बुर से अहले मार्फत पर मार्फत के दरवाजे खुलते हैं और हकीकत विलायत और बातिन लैलतुल क़द्र की हकीकत का इससे कुछ कुछ इंकशाफ होता है। अमरे से वो मालूम हो कि जिस तरह लैलतुल क़द्र की एक हकीकत और एक बातिन है जिसकी तरफ इशारा किया गया, उसके लिए आलम तबीयत में एक सूरत और मजहर बल्कि बहुत से मज़ाहिर हैं और चूँकि मज़ाहिर के दरमियान नुक्स कमाल में इसलिए तायुन लैलतुल क़द्र के बारे में वारिद अक़वालो अख़बार के दरमियान जमा की सूरत निकलना मुमकिन है और वो इस तरह की रिवायात में जितनी लयाली क़द्र का जिक्र आया है वो सब लैलतुल क़द्र के मज़ाहिर है। हाँ, ये ज़रूर है कि बाज़ लयाली शराफत व कमाल मजहरियत में बाज़ से फ़र्क रखती हैं और वो अजीम शब के जो लैलतुल क़द्र का तमाम ज़हूर और हज़रत ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वस्ल ताम और ख़ातमियत के हुसूल कामिल की शब है। तमाम साल में या माह रमज़ानुल मुबारक में या इसके आखिरी अशरे में या 3 रातों में मख्फी है और रिवायात आमा और ख़ासा में भी इख्तलाफ है। रिवायात आमा में भी 19वीं 21 और 23वीं रात के दरमियान बतौर तरदीद जिक्र किया गया है और कभी 21वीं और 23वीं शब के दरमियान मुरूद किया गया है। शहाब बिन अब्द का बयान है कि मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किए कि मुझे लैलतुल क़द्र के बारे में बाखबर कीजिए। फरमाया 21वीं शब और 23वीं शब। अब्दुल वाहिद बिन अल मुख्तार अंसारी कहते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से लैलतुल क़द्र के बारे में सवाल किया। फरमाया 2 रातों में से 23वीं शब और 21वीं शब। मैंने कहा इन 2 में किसी एक को तन्हा बयान फरमाइए। फरमाया अगर दोनों रातों में आमाल बजा लाओ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि इनमें से एक तो बहरहाल शब क़द्र है। हसन बिन अली का बयान है कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से लैलतुल क़द्र के बारे में पूछा। फरमाया 19वीं 21वीं और 23वीं शब में तलाश करो। और सैयद आबिद जाहिद रज़ियल्लाहु अन्हु अक़बाल में फरमाते हैं कि जान लो कि ये रमज़ान की 23वीं रात है। अख़बार सरीहा में वारिद हुआ है कि ये लैलतुल क़द्र है। ये मुकाशफ़ा व बयान
مجملہ ان روایتوں کے ہم اپنے اسناد سے سفیان بن السب تک روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی مجھے شب قدر کو بطور مفرد معین کر کے بتائیے۔ فرمایا 23ویں شب۔ اور مجملہ ان روایتوں کہ یہ ہے جو ہم اپنے اسناد سے زرارہ تک روایت کرتے ہیں، اور وہ عبد الواحد بن المختار انصاری سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا خدا کی قسم میں تمہیں خبر دے رہا ہوں اور تم سے پوشیدہ نہیں رکھ رہا ہوں، وہ آخری 7 راتوں میں پہلی رات ہے۔ پھر زرارہ سے نقل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ مہینہ کہ جس میں حضرت نے یہ تعین فرمائی 29 دن کا تھا، اور اس کے بعد اور روایت نقل 23ویں شب ہے، اور اس میں ایک جہنی کا قضیہ ہے کہ جو مشہور ہے۔ تنبیہ عرفانی، جیسا کہ ان دو سوروں میں جن کا ذکر کیا جا چکا کہا گیا، اظہر یہ ہے کہ ہر سورے کی بسم اللہ اسی سورہ سے متعلق ہے۔ اس بنا پر سورہ قدر میں معنی یوں ہوں گے کہ حقیقت شریفہ قرآنیہ اور لطیفہ مقدسہ الہیہ کو ہم نے اس میں اللہ سے، جو جمع آسمائی کی حقیقت اور ربوبیت کا اسم اعظم ہے، اور رحمت مطلقہ رحمانیہ اور رحیمیہ سے متعلق ہے، لیلۃ القدر محمدی میں نازل کیا، یعنی ظہور قرآن ظہور جمعی الہیت اور قبض و بسط رحیمیت و رحمانیت ہے، بلکہ حقیقت قرآن حضرت اسم اللہ العظم کا مقام ظہور ہے، ظہور رحمانیت و رحیمیت کے ساتھ اور جمع و تفصیل ہے۔ اس وجہ سے یہ کتاب شریف قرآن بھی ہے اور فرقان بھی، جس طرح حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت اور آپ کا مقام ولایت قرآن بھی ہے اور فرقان بھی، اور جمع اور تفصیل کا مقام احادیث بھی ہے۔ پس ذات مقدس کا گویا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے مقام اسم اعظم کی تجلی سے، جو جمع اور تفصیل کا مقام احادیث ہے، رحمت رحمانیہ اور رحیمیہ کے ظہور کے ساتھ لیلۃ القدر محمدی میں قرآن کو نازل کیا، اور چونکہ عالم فرق بلکہ عالم فرق الفرق میں دونوں قرآنوں کے درمیان، یعنی قرآن مکتوب کے جو نازل کیا گیا اور وہ قرآن کے جس پر قرآن مکتوب نازل کیا گیا، فرقانیت پیدا ہو گئی ہے۔ شب وصال میں ہم نے دونوں قرآنوں کے درمیان وصل اور دونوں فرقانوں کو مجتمع کر دیا۔ اس اعتبار سے بھی یہ شب لیلۃ القدر ہے، لیکن اس کی قدر جیسی چاہیے بالاصالہ خود حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کہ جو صاحب لیلۃ القدر ہیں، اور بالطبیعہ ان کے اوصیاء معصومین کے سوا کہ جو ان کے ساتھی ہیں، کوئی نہیں۔ بعض روایتیں کہ جو لیلۃ القدر کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، ان میں وہ روایات ہیں کہ جو عارف باللہ سید ابن طاؤس رضی اللہ عنہ نے کتاب شریف اقبال میں نقل فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے کتاب یواقیت تالیف ابو الفضل بن محمد الحروی میں چند روایتیں لیلۃ القدر کی فضیلت میں ملیں، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا موسیٰ نے کہا الہی میں تیرا تقرب چاہتا ہوں، ارشاد ہوا میرا تقرب اس کے لیے ہے کہ جو شب قدر میں بیدار ہو۔ موسیٰ نے عرض کی الہی میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ فرمایا میری رحمت اس کے لیے ہے کہ جو فقراء پر شب قدر میں رحم کرے۔ عرض کیا میں صراط سے گزرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ اس کے لیے ہے کہ جو شب قدر میں صدقہ دے۔ عرض کی خدایا میں بہشت کے درختوں اور اس کے میووں کا خواہش مند ہوں۔ آواز آئی یہ اس کے لیے ہے کہ جو شب قدر میں تسبیح کرے۔ عرض کی خدایا میں نجات چاہتا ہوں۔ ندا آئی آتش جہنم سے نجات۔ عرض کی ہاں۔ فرمایا یہ اس لیے ہے کہ جو شب قدر میں استغفار کرے۔ عرض کی معبود تیری رضا چاہتا ہوں۔ جواب ملا میری رضا اس کے لیے ہے کہ جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ اسی کتاب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شب قدر میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، بس کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو شب قدر میں نماز پڑھے مگر خداوند تعالی اس کے لیے ہر سجدے کے عوض بہشت میں ایک درخت لکھ دیتا ہے کہ اگر اس کے سائے میں کوئی سوار 100 سال تک چلتا رہے تو اس کے سائے کو تمام نہیں کر سکتا، اور ہر رکعت کے عوض ایک گھر مروارید یاقوت زبرجد اور موتی کا تعمیر کرتا ہے۔
ہر آیت کے بدلے جنت کے تاجوں میں سے ایک تاج عطا فرماتا ہے، اور ہر تسبیح کے بدلے ایک مرغ بہترین اور نفیس، اور ہر قعود کے بدلے میں درجات بہشت میں سے ایک درجہ، ہر تشہد کے بدلے میں جنت کے کمروں میں سے ایک کمرہ، اور ہر سلام کے بدلے بہشت کے ہلوں میں سے ایک ہلہ۔ اور جب صبح کا سفیدہ نمایاں ہوتا ہے تو خداوند عالم اس کو ایسی باالفت و انس عورتیں کہ جن کے سینے ان کے لباس سے ابھرے ہوئے اور ظاہر ہوتے ہیں، خوش اخلاق، تہذیب یافتہ کنیزیں اور ہمیشہ نو عمر رہنے والے غلماں عطا فرماتا ہے، اور پاکیزہ طائر، خوشبودار پھول، بہتی ہوئی نہریں، پسندیدہ نعمتیں، تحفے، ہدیے، خلعتیں، کرامتیں، اور جس چیز کی نفس خواہش کرے اور آنکھیں لذت پائیں، اور تم سب ان میں ہمیشہ رہو گے۔ اس کتاب میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص شب قدر میں بیدار رہے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، چاہے تعداد میں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر، وزن میں پہاڑوں کے وزن کے برابر، اور مقدار میں دریاؤں کی مقدار کے برابر ہوں۔ اور حدیثیں لیلۃ القدر کی فضیلت میں ان اوراق کی گنجائش سے زیادہ ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، جملے کی یہ ترکیب معنی کی تعظیم و تکریم اور حقیقت کی عظمت و اہمیت کے اظہار کے لیے ہے، خصوصاً متکلم اور مخاطب کے لحاظ سے، حالانکہ حق تعالی متکلم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں، اس کے باوجود مطلب اس قدر باعظمت ہے کہ اس کا اظہار لفظوں کی بندش اور حروف و کلمات کی ترکیب کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ گویا حق تعالی فرماتا ہے لیلۃ القدر کیا باعظمت حقیقت ہے، تم نہیں جانتے ہو، اس کی حقیقت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور حروف و کلمات کا نظم و ربط اس حقیقت کو بیان کرنے کے لائق نہیں، اس لیے اس کے باوجود کہ لفظ ما بیان حقیقت کے لیے آتا ہے، اس کے بیان سے صرف نظر کر لیا اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کے خواص و آثار سے اس کا تعارف کروایا، کیونکہ اس کی حقیقت کا بیان ممکن ہی نہیں۔ اس سے بھی یہ قوی حدث پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی حقیقت اس کا باطن اس کی صورت اور ظاہر کے علاوہ ہے، اگرچہ یہ ظاہر بھی اہمیت و عظمت کا حامل ہے، لیکن اس مقام تک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ولی مطلق اور محیط بکل عوالم کی نسبت اس ظاہر سے تعبیر کی جائے۔ اگر تم کہو کہ اس احتمال کی بنا پر کہ جو مذکور ہوا کہ باطن لیلۃ القدر خود وجود و حقیقت رسول اکرم ہے، جس میں شمس حقیقت اپنے تمام شیون کے ساتھ پوشیدہ ہے، اشکال اور زیادہ قوی ہو جاتا، کیونکہ پھر خود آن حضرت سے نہیں کہا جا سکتا کہ تم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کہ جو خود تمہاری ملکی صورت ہے کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس مطلب کا ایک راز اور اس نقطے کا ایک باطن ہے، جیسے کہ بیان ہوا ہے کہ اس شخص کے لیے کہ جو شہادت پوری توجہ کے ساتھ کان کھلے رکھے۔ یہ اقتباس ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 37 سے۔ اے عزیز، یاد رکھو کہ چونکہ حقیقی لیلۃ القدر یعنی حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود یا صورت یا عین ثابت کے باطن میں جلوہ اسم اعظم یا تجلی احدی جمی الہی ہے، اس وجہ سے جب تک عبد سالک اللہ یعنی حضرت رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجاب میں ہیں، اس وقت تک اس باطن اور اس حقیقت کا مشاہدہ نہیں فرما سکتے، جیسا کہ حضرت موسیٰ ابن عمران کے بارے میں قرآن شریف میں آیا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 143، ہرگز مجھے نہ دیکھو گے اے موسیٰ۔ حالانکہ ان کے لیے تجلی ذاتی یا صفاتی ہوئی کہ جس پر آیہ کریمہ ہے فَلَمَّا تَجَلِّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعْقًا، اور دعائے شریف عظیم الشان سماعت کے فقرے دلیل ہیں کہ جیسا کہ اچھی طرح واضح ہے۔ اس کا نقطہ بھی یہی ہے کہ اے موسیٰ، جب تک حجاب موسوی اور پردہ خودی میں ہو مشاہدہ ممکن نہیں۔ مشاہدہ جمال جمیل اس کے لیے ہے کہ جو خودی سے باہر نکل جائے، اور جب خودی سے باہر نکل جائے گا تو چشم حق سے دیکھے گا، اور چشم حق ہی خود حق میں ہو جائے گا، پس جلوہ اسم اعظم
کہ جو لیلۃ القدر کی صورت کمالیہ ہے خودی کے پردے میں رہتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے اس تحقیق کی بنا پر یہ تعبیر صحیح اور برمحل ہے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ لیلۃ القدر نفس وجود احمدی ہے، اس اعتبار سے کہ شمس حقیقت اس میں پوشیدہ ہے، خود شمس حقیقت نہیں ہے، تو یہ توجیہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ اہل نظر کی زبان میں کسی شے کی شیعت اس شے کی صورت کمالیہ سے ہے، اور جو اشیاء ذات الاسباب ہوتی ہیں، خصوصاً اگر سبب الہی ہو، وہ اس وقت تک نہیں پہچانی جا سکتی جب تک ان کا سبب نہ پہچان لیا جائے، اور اہل معرفت کی نظر سے ظاہر و باطن اور جلوہ و متجلی کی باہمی نسبت دو مفارق چیزوں کی نسبت نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت ہے، جو کبھی جلوہ ظہوری میں آتی ہے، کبھی جلوہ بطونی میں۔ جیسا کہ ایک معروف شاعر نے کچھ شعر اس حوالے سے لکھے: سب کے سب عدم ہیں، ہم بس دکھاتے ہیں ہستی، تو وجود مطلق ہے، تو ہماری ہستی۔ یہ عارف روحی کی کہی ہوئی بات کوئی انتہا نہیں رکھتی اور اس سے صرف نظر ہی بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگر ہم لیلۃ القدر کو اس کی ظاہری ملکی صورت کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کی خیریت الف شہر یعنی 1000 مہینوں سے ہے، کہ جن میں لیلۃ القدر شامل نہیں ہے، یا لیلۃ القدر اور اس میں عبادت و طاعت ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس میں اسرائیلی ہتھیار بندی کرتے ہیں اور راہ خدا میں جہاد کرتے رہے، یا یہ کہ لیلۃ القدر بہتر ہے بنی امیہ لعنت اللہ علیہم کی سلطنت کے 1000 مہینوں سے، جیسا کہ روایت شریفہ میں ہے۔ اور اگر لیلۃ القدر کو اس کی حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو الف شہر ممکن ہے تمام موجودات سے کنایا ہو، اس اعتبار سے کہ الف عدد کامل ہے اور شہر سے مراد انواع ہے، یعنی کہ وجود شریف محمدی کے جو انسان کامل ہیں۔ 1009 یعنی راقم الحروف کی نظر میں ایک اور احتمال آیا ہے، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر ممکن ہے اشارہ ہو مظہر اسم اعظم کی طرف، یعنی مراعات تام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 1000 شہر سے مراد دوسرے اسما کا مظہر ہو۔ اور چونکہ حق تعالیٰ کے 1001 اسم ہیں جن میں ایک اسم مستاثر علم غیب میں ہے، اس جہت سے لیلۃ القدر بھی مستاثر ہے، اور وجود محمدی کی لیلۃ القدر بھی اس میں مستاثر ہے۔ اس وجہ سے اس مستاثر پر سوائے ذات مقدس رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ تنبیہ عرفانی جاننا چاہیے کہ جس طرح ولی کامل و نبی ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر ہے، اس اعتبار سے کہ اسم اعظم آپ ہی کا باطن ہے، اور حق اپنے تمام شیئون کے ساتھ آپ ہی کی ذات میں محتجب ہے، اسی طرح آپ یوم القدر بھی ہیں، اس اعتبار سے کہ شمس حقیقت کا ظہور اور اس میں جامع کا حضور آپ ہی کے افق تعین سے ہے، جیسا کہ یوم القیامہ بھی آن حضرت ہی ہیں، وبالجملہ آپ کی ذات مقدس شب قدر بھی ہے، اور روز قدر بھی، اور روز قیامت بھی روز قدر ہے۔ بنابراین ایک نقطے کی کہ تمام مظاہر کی تعبیر شہر سے اور اس مظہر مقدس تام کی تعبیر لیل سے کی گئی ہے۔ شاید یہ ہو کہ شہور و سنین یعنی مہینوں اور برسوں کا مبدا شب و روز ہے، جیسے واحد عدد کا مبدا ہے، اور آن حضرت باطن حقیقت یعنی اسم اعظم کے اعتبار سے تمام اسما کا مبدا ہے، اور اپنے تعین اور عین ثابت کے اعتبار سے اصل شجرہ طیبہ اور مبدأ تعینات ہیں۔ تدبیر تعرف و اغتنم تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس آیہ شریفہ میں کچھ مطالب ہیں، بطور اجمال ہم ان میں بعض کو بیان کرتے ہیں۔ امر اول، اصناف ملائکۃ اللہ کا ذکر اور ان کی حقیقت کی طرف اجمالی اشارہ۔ معلوم ہو کہ محدثین و محققین کے درمیان ملائکۃ اللہ کے تجرد اور تجسم کے بارے میں اختلاف ہے۔ تمام حکماء اور محققین اور بہت سے محققین فقہا ان کے اور نفس ناطقہ کے تجرد کے قائل ہیں، انہوں نے اس پر مستحکم براہین قائم کیے ہیں، اور بہت سے روایات و آیات شریفہ سے بھی تجرد کا استفادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ محدث محقق مولانا محمد تقی مجلسی پدر بزرگوار مرحوم مجلسی نے شرح فقی میں بعض روایات کے ذیل میں فرمایا ہے کہ یہ نفس ناطقہ پر دلالت کرتی ہے۔
بعض بزرگ محدثین عدم تجرد کے قائل ہیں، اور سب سے آخری دلیل جو وہ لائے ہیں کہ یہ ہے کہ تجرد کو ماننا منافی تشریعت ہے، اور اس بات کی تصریح کی ہے کہ ذات مقدس حق تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی مجرد نہیں ہے۔ یہ کلام بہت ہی کمزور ہے، اس لیے کہ ان کی نظر میں شاید سب سے اہم دو باتیں ہوں گی۔ اول، عالم کے حدوث زمانی کا قضیہ کہ یہ تو ہم پیدا ہوا ہے کہ حق تعالیٰ کے علاوہ کسی موجود کا مجرد ہونا اس عالم کے حدوث زمانی کے منافی ہے۔ دوسرے، حق تعالیٰ کا فاعل مختار ہونا کہ گمان پیدا ہوا ہے کہ عالم، عقل اور ملائکۃ اللہ کا مجرد ہونا اس حق تعالیٰ کے فاعل مختار ہونے کے منافی ہے، اور یہ دونوں مسئلے علوم عالیہ کے اہم مسائل میں سے ہیں، اور اس طرح کے مسائل کا موجود مجرد کے منافی نہ ہونا واضح ہو چکا ہے، بلکہ نفوس ناطقہ اور عالم عقل اور ملائکۃ اللہ کو مجرد نہ ماننا بہت سے مسائل الہیہ اور عقائد حقہ کے منافی ہے، جن کے بیان کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اور حدوث زمانی عالم جس طور سے ان لوگوں نے گمان کیا ہے، اصل مسئلہ حدوث زمانی کے منافی ہے۔ مزید یہ کہ بہت سے قواعد الہیہ کے بھی منافی ہے۔ راقم الحروف کے نزدیک عقل و نقل کے مطابق حق یہ ہے کہ ملائکۃ اللہ میں کثیر اصناف ہیں، جن میں بہت سے مجرد ہیں، بہت سے جسمان برزخی ہیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 31 معذرت، تمہارے رب کے لشکر والوں سے اس کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں۔ اور تقسیم کلی کے اعتبار سے ان کی صفحے یہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ موجودات ملکوتیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا تعلق عالم اجسام سے نہیں، نہ تعلق حلولی اور نہ تعلق تدبیری، اور دوسرے وہ کہ جس کا ان دو وجہوں یعنی تعلق حلولی اور تعلق تدبیری میں سے کسی ایک سے تعلق ہو۔ پہلی قسم دو طرح کی ہے، ایک وہ قسم کہ جنہیں ملائکت مہیمہ کہتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو جمال جمیل میں مستغرق اور ذات جلیل میں متحیر ہیں، اور دوسرے مخلوقات سے غافل اور دوسرے موجودات کی طرف توجہ نہیں رکھتے۔ اولیاء خدا میں بھی ایک گروہ ایسا ہی ہے، اور جس طرح ہم مادیت کے تاریک سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور عالم غیب اور ذات ذوالجلال سے، حالانکہ وہ ظاہر بالذات ہے اور ہر ظہور اسی کے ظہور کا پرتو ہے، کلی طور پر غافل ہے۔ وہ عالم اور جو کچھ عالم میں ہے سب سے غافل، حق اور اس کے جمال جمیل میں مشغول ہیں۔ روایت میں ہے کہ خدا کے ایسی مخلوقات بھی ہیں کہ جنہیں نہیں معلوم کہ خدا نے آدم اور ابلیس کو خلق فرمایا۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جنہیں خدا نے اپنی طرف سے وسعت، رحمت و کرم قرار دیا ہے، وہ سلسلہ موجودات کا مبدا اور ان کی غایت شوق ہیں۔ اس گروہ کو اہل جبروت کہتے ہیں۔ ان کا پیش رو اور رئیس روح اعظم ہے، اور شاید آیہ شریفہ تنزل الملائکۃ والروح بھی ملائکۃ اللہ کے اسی گروہ کی طرف اشارہ ہو، اور مخصوص طور پر روح کا ذکر حالانکہ وہ ملائکہ میں شامل ہے اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔ چنانچہ آیہ شریفہ ہے سورہ نبا کی آیت نمبر 38 کہ جس دن ملائکہ اور روح صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ایک اعتبار سے روح کو قلم اعلیٰ کہتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہے کہ پہلی چیز کہ جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم تھا، اور ایک اعتبار سے اسے عقل اول کہتے ہیں، چنانچہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ اور بعض لوگ روح سے جبرائیل کو مراد لیتے ہیں، اور فلاسفہ جبرائیل کو آخر ملائکہ کروبین سمجھتے ہیں اور ان کو روح القدس سمجھتے ہیں، اور روح کو اول ملائکہ کروبین جانتے ہیں۔ روایت شریفہ میں بھی ارشاد ہے کہ روح اعظم جبرائیل ہے، جیسا کہ کافی شریف سے منقول ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا خدا کے قول یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل و میکائیل سے بڑی ایک مخلوق ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی اور اب آئمہ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور وہ ملکوت میں سے ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ روح ملائکہ میں سے نہیں ہے بلکہ ان سے عظیم تر ہے، اور شاید قرآن و احادیث کی زبان میں روح کے دو اطلاق ہوں، جس طرح اہل اصطلاح کی زبان میں کئی اطلاق ہیں۔ ایک روح اصناف ملائکہ میں ہے، جیسا کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکوت سے ہے، اور ایک روح خود حضرات اولیاء کی روح ہے کہ جو ملائکہ میں سے نہیں اور ان سے عظیم تر ہے۔ اس بنا پر ممکن ہے روح سورہ شریفہ قدر میں شب قدر میں نازل ہونے کے اعتبار سے روح الامین یا روح اعظم سے عبارت ہو، اور آیہ شریفہ یسألونک عن الروح سورہ اسراء آیت نمبر 85
تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس میں روح انسانی سے عبارت ہو کہ جو مرتبہ کمال میں جبرائیل اور دیگر ملائکہ سے عظیم تر ہے، بلکہ کبھی مشیت سے دوسری قسم ملائکۃ اللہ کی وہ ہے کہ جو موجودات جسمانیہ پر موکل اور ان میں مدبر ہیں، اور ان کی کثیر صفحے اور بے شمار گروہ ہیں، کیونکہ ہر علوی یا سفلی، فلکی یا عنصری موجود کے لیے ایک ملکوتی جہت ہے جس سے وہ عالم ملائکۃ اللہ سے متصل اور جنود حق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چنانچہ حق تعالی ملکوت اشیاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیہ شریفہ میں فرماتا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 83، پس پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کا ملکوت ہے اور اسی کی طرف پلٹو گے۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت ملائکہ کے بارے میں فرماتے ہیں، جیسا کہ روایت ہے کہ آسمان نے آواز دی ہے اور حق کی آواز دے، کوئی جائے قدم اس میں نہیں ہے مگر وہاں کوئی فرشتہ حالت سجود یا حالت رکوع میں ہے، کتاب ہے علم الیقین۔ اور روایات شریفہ میں کثرت ملائکہ کے بارے میں ان کی کثیر صفوں سے متعلق بہت ذکر آیا ہے، کتاب بحار الانوار میں۔ امر دوم ولی امر پر ملائکۃ اللہ کے نزول کی کیفیت۔ معلوم ہے کہ روح اعظم کہ جو ملائکۃ اللہ کے درمیان مخلوق اعظم ہے، یعنی ملائکۃ اللہ کے مرتبہ اول میں واقع ہے اور ان سب میں اشرف و اعظم ہے، اور عالم جبروت کے رہنے والے مجرد ملائکۃ اللہ اپنے مقام سے تجاوز نہیں کرتے، اور ان کے لیے ان معنی میں نزول اور صعود کہ جو اجسام کے لیے ہے محال ہے، کیونکہ مجرد لوازم اجسام سے منزہ اور مبرہ ہوتا ہے، لہٰذا ان کا نزول چاہے ولی اللہ کے مرتبہ قلب میں ہو یا مرتبہ صدر میں یا مرتبہ حص مشترک میں ہو یا کسی بقائے ارض میں، جیسے کہ کعبہ یا قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد یا بیت معمور میں ہو، وہ ملکوتی یا ملکی تمثل کے طور پر ہوتا ہے۔ چنانچہ خدائے تعالی حضرت مریم پر روح الامین کے نزول کے بارے میں فرماتا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 17، پس انسان کامل کی صورت میں ان پر تجلی کی۔ چنانچہ کامل اولیاء کے لیے بھی تمثل ملکوتی اور طروح جبروتی ممکن ہے، پس ملائکۃ اللہ کو طروح اور ظاہر سے باطن کی طرف رجوع کے طور پر ملک و ملکوت میں داخل ہونے کی قوت و قدرت حاصل ہے، اور اس معنی کی تصدیق اس شخص کے لیے آسان کہ جو حقائق مجردات کو چاہے مجرد ملکوتی ہوں یا جبروتی، اور چاہے نفوس ناطقہ ہوں کہ وہ بھی مجردات جبروتیہ یا ملکوتیہ ہیں، سمجھتا ہو اور مراحل وجود اور ان کے مظاہر اور ظاہر کی باطن سے اور باطن کی ظاہر سے نسبت کا تصور کر چکا ہو، اور جاننا چاہیے کہ جبروتین و ملکوتین کا مثالی صورت اختیار کرنا انسانی قلب و صدر اور حس میں اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ لباس بشریت سے نکل نہ جائے اور ان عوالم جبروت و ملکوت سے تناسب نہ پیدا کر لے، ورنہ جب تک نفس تدبیرات ملکیہ میں مشتعل اور ان عوالم سے غافل رہے گا اس وقت تک ان مشاہدات و تمثیلات کا حاصل ہونا ممکن نہیں۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اولیاء میں سے کسی کے اشارے پر اس عالم سے صرف نظر حاصل ہو جائے اور بقدر لیاقت عوالم غیب کا کچھ معنوی یا صوری ادراک کر لے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مثلاً بعض ہولناک امور کے واسطے سے نفس کو مادیت سے انصراف حاصل ہو جائے اور عالم غیب کے کسی نمونے کا ادراک کر لے، جیسا کہ شیخ الرئیس نے ایک سادہ لوح شخص کا قضیہ نقل کیا ہے جس نے حج بیت اللہ میں آتش جہنم سے نجات کا پروانہ حاصل کر لیا تھا، اور شیخ عارف محی الدین ابن عربی نے بھی ایسا ہی ایک قضیہ نقل کیا ہے، ماخذ معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ بھی عالم ملک سے نفوس کا انصراف و انحراف ہے اور توجہ ملکوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولیاء کاملین کے نفوس عوالم سے جدا ہونے اور روح اعظم یا تمام ملائکۃ اللہ کی قوت نفس کے واسطے سے مشاہدے کے بعد ہوش میں آتے ہیں اور حضرات غیب و شہادت کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں تمام نشآت میں آنے واحد میں حقائق جبروتین کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود ولی کامل کی قدرت سے نزول ملائکہ ہوتا ہے۔ واللہ العالم۔ امر سوم معلوم ہو کہ لیلۃ القدر چونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی شب مکاشفہ ہے، اس وجہ سے ان کے لیے غیب ملکوت سے تمام ملکی امور کا کشف ہوتا ہے، اور امور میں سے
ایک ایک امر پر موکل ملائکہ ان حضرات کے لیے نشہ غیب اور عالم قلب پر ظاہر ہوتے ہیں، اور تمام امور جو سال بھر کے عرصے میں خلائق کے لیے مقدر ہوتے ہیں اور الواح عالیہ اور سافلہ میں خط ملکوتی اور غیر مرئی تحریر کے طور پر لکھے جاتے ہیں، وہ سب ان پر کشف اور ان کو معلوم ہو جاتے ہیں، اور یہ مکاشفہ ملکوتیہ ہے جو عالم طبیعت کے ذرے ذرے پر محیط ہے، اور امور ریت میں سے کوئی امر ولی امر پر مخفی نہیں رہتا، اور اگر ان کے لیے ایک شب میں ایک سال کا امر اور ایک حال میں زمانے کے تمام امور اور ایک لحظے میں تمام ملکی ملکوتی مقدرات اور تدریجی طور پر سال کے دنوں میں بھی تمام یومیہ امور اجمال و تفصیل کے طور پر منکشف ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی منافات نہیں ہے، جیسا کہ نزول قرآن کی کیفیت کے بارے میں حدیث ہے کہ بیت المعمور میں دفعہ واحدہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا ہے، اور بیت المعمور میں ورود بھی رسول خدا ہی پر نزول ہے، وبالجملہ کبھی ولی امر ملاہ اعلیٰ اور اقلام عالیہ و الواح مجردہ سے متصل ہوتا ہے، اور اس کے لیے ازل سے ابد تک تمام موجودات کا مکاشفہ تامہ ہو جاتا ہے، کبھی الواح سافلہ سے اتصال پیدا ہوتا ہے اور تقدیر شدہ مدت کا کشف حاصل کرتا ہے، تمام صفحہ وجود اس کی بارگاہ ولایت معابی میں حاضر رہتا ہے، اور جو کچھ بھی امور واقع ہوتے ہیں ان حضرات کی نظر سے گزرتے ہیں۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جملہ اعمال مخلوقات ولی امر کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہر پنجشنبے اور دوشنبے کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی خدمت میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ ہر صبح و شام پیش ہوتے ہیں۔ یہ بھی اجمال و تفصیل اور جمع و تفریق کے اعتبار سے ہے، اور اس سلسلے میں اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام سے روایات شریفہ وارد ہوئی ہیں کہ جو تفسیر برہان، تفسیر صافی جیسی تفسیروں میں مذکور ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ شب مبارک طلوع تک شیطانی شرور، آفات و بلیات سے سلامتی ہے، یا یہ کہ اولیاء خدا اور اہل اطاعت پر سلام ہے، اور یا یہ کہ ملائکۃ اللہ کے جو ان سے ملاقات کرتے ہیں ان پر سلام کرتے ہیں، جیسا کہ سابق میں لیلۃ القدر کی حقیقت کے بیان میں مذکور ہوا۔ مراتب وجود اور تعینات غیب و شہود کی تعبیر ان کے افق میں شمس حقیقت کے پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے لیل سے کی جاتی ہے، اور اس بنا پر لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں حق تعالیٰ جمع اسماء و صفات کے تمام شیون واحدید کے مطابق کہ جو اسم اعظم کی حقیقت ہے محتجب ہوتا ہے، اور وہ لیلۃ القدر تعین وجود و ولی کامل ہے جو زمانہ رسول میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد ائمہ ہدیٰ علیہم السلام ایک کے بعد ایک رہے ہیں۔ اس بنا پر فجر لیلۃ القدر وہ وقت ہے کہ جب شمس حقیقت کے آثار حجابات تعینات کے پیچھے سے ظاہر ہوتے ہیں، اور افق تعینات سے طلوع شمس فجر یوم القیامہ بھی ہے، اور چونکہ ان اولیاء کاملین کے افق تعینات میں شمس حقیقت کے غروب و مخفی ہونے کی مدت سے وقت طلوع فجر تک مدت لیلۃ القدر ہے، لہٰذا وہ صاحب شرف رات شیطانی تصرفات سے مطلقاً محفوظ اور سالم ہے، اور شمس کی جس طرح پوشیدہ ہوا ہے اسی طرح کسی شیطانی قدورت و تصرف کے بغیر طالع ہوگا۔ فرمایا ہے سلام ہے وہ شب طلوع فجر تک، لیکن اور تمام راتیں یا تو اصلاً سلامتی ہی نہیں رکھتی، اور وہ بنی امیہ اور ان جیسوں کی راتیں ہیں، اور یا تمام معانی میں سلامتی نہیں رکھتی اور وہ تمام لوگوں کی راتیں ہیں۔ بیانات عرفانیہ اور مکاشفات ایمانیہ سے کہ جو اولیاء عظام علیہم السلام کی دستگیری سے اہل معرفت کے روشن دلوں پر ظاہر ہوئے، معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سورہ مبارکہ توحید ذات مقدس حق تعالیٰ کی نسبت سے نازل ہوا، اسی طرح سورہ شریفہ قدر اہل بیت علیہم السلام کی نسبت سے نازل ہوا ہے۔ چنانچہ روایات معراج میں وارد ہوتا ہے کہ محمد بن یعقوب امام جعفر صادق علیہ السلام سے باسناد روایت کرتے ہیں کہ حدیث اسراء میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں فرمایا، جب خداوند عالم نے آن حضرت پر وحی کی، اے محمد اپنے پروردگار کا نصب پڑھو، اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یہ پہلی 2 رکعتیں تھیں کہ پھر خداوند عز و جل نے وحی نازل فرمائی الحمدللہ پڑھو۔
سورہ مبارکہ قدر کی فضیلت کے بارے میں روایات شریفہ بہت ہیں۔ مجملہ ان کے وہ روایات ہے کہ جو کافی شریف میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص بلند آواز ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنی شمشیر راہ خدا میں نیام سے کھینچی ہو، اور جو شخص آہستہ قرأت کرے وہ اس شخص کے مثل ہے کہ جو راہ خدا میں اپنے خون میں غلطہ ہوا ہو، اور جو شخص 10 مرتبہ پڑھے اس کے گناہوں میں سے 1000 گناہ محو کر دیے جاتے ہیں۔ خواص القرآن سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص اس سورے کو قرأت کرے اس کے لیے اس شخص کا اجر ہے جس نے ماہ مبارک میں روزے رکھے ہوں اور لیلۃ القدر کا ادراک کیا ہو، اور اس کے لیے اس شخص کا ثواب ہے کہ جس نے راہ خدا میں جہاد کیا ہو۔ والحمد للہ اولا و آخرا۔ اس کے باوجود کہ راقم الحروف کا ارادہ اس رسالے کے سلسلے میں یہ تھا کہ مطالب عرفانی کی غیر مانوس نوع سے احتراز کروں، فقط نماز کے آداب قلبیہ کے بیان پر اکتفا کروں، لیکن اب دیکھتا ہوں کہ قلم بے خود ہو گیا، خاص طور سے تفسیر سورہ شریفہ میں اپنے طے شدہ موضوع سے پیشتر تجاوز کر گیا۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ برادران ایمانی اور دوستان روحانی سے معذرت کروں اور ضمناً آگے اس رسالے میں کوئی بات اپنے مزاج کے مطابق نہ پائیں تو بے تامل ابطال باطل کرے، اس لیے کہ ہر علم کے لیے کچھ اہل اور ہر راہ کے لیے کچھ راہ نورد ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ حقیقت حال سے غفلت کریں، اور چونکہ معرف قرآن اور دقائق سنن الہیہ سے بے خبر ہے اس رسالے کے بعض مطالب کو تفصیل بالرائے قرار دیں، یہ خطائے محض اور افترائے فاحش ہوگا، کیونکہ اولاً تو یہ معارف و لطائف سب قرآن شریف اور احادیث شریفہ سے مستفاد ہیں اور ان پر شواہد سمعیہ موجود ہیں، جیسے کہ ان میں بعض کا ذکر مباحث کی ذیل میں کیا گیا اور پیشتر کو اختصار کے خیال سے ترک کر دیا گیا۔ ثانیاً ان معارف میں اکثر براہین عقلیہ یا عرفانیہ کے موافق ہیں اور ایسے امور تفصیل بالرائے نہیں کہلاتے۔ ثالثاً زیادہ تر مطالب جو ہم نے بیان کیے ہیں یا آیات شریفہ کے ذیل میں ذکر کیے ہیں وہ مصادیق مفاہیم کا بیان ہے، اور حقائق کے مصادیق و مراتب کا بیان تفسیر ہی سے مربوط نہیں ہے، اسے تفصیل بالرائے کہا جا سکے۔ رابعاً تمام مراحل کے بعد ہم نے دین میں انتہائی احتیاط کی غرض سے، حالانکہ اس کی ضرورت نہ تھی، غیر ضروری مطالب میں ہم نے علی سبیل الاحتمال اور بیان احد محتملات کے طور پر مطالب کو بیان کیا، اور معلوم ہے کہ احتمال کا دروازہ نہ کسی نے بند ہی کیا ہے اور نہ وہ تفسیر بالرائے سے مربوط ہے، اور اس موقع پر اور بھی مطالب ہیں کہ جن کے ذکر سے ہم نے احتراز کیا ہے اور اختصار کی کوشش کی ہے۔ باب پنجم ہے رکوع کے کچھ آداب اور اسرار، اور اس میں آگے سے 5 فصلیں ہیں۔ فصل اول ہے رکوع سے پہلے تکبیر۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ تکبیر رکوع سے متعلق ہے اور رکوع کے لیے نماز گزار کے مہیا ہونے کی غرض سے ہے، اور اس کا ادب یہ ہے کہ مقام عظمت و جلال حق اور عزت و سلطنت ربوبیت کو نظر کے سامنے لائے، عبودیت کے ذوف اور عجز، فقر و ذلت کو اپنا نصب العین بنائے، اس حال میں عجز ربوبیت اور عجز عبودیت کی معرفت کے بقدر تکبیر کے ذریعے حق تعالیٰ کی توصیف کرے، اور بندہ سالک خدا تعالیٰ کی جو توصیف کر رہا ہے اور اس کی جو تسبیح و تقدیس بجا لا رہا ہے وہ محض اطاعت امر اور توصیف و عبادت کے لیے حق تعالیٰ کا اذن حاصل کرنے کی غرض سے ہو، ورنہ خود اس کو ایسی جسارت نہیں ہونی چاہیے کہ محضر ربوبیت میں اس جیسا بندہ ضعیف کہ جو در حقیقت لاشی ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب معبود عظیم الشان کا ہے، اس کی توصیف و تعظیم سے اپنی بڑائی کا اظہار کرنے لگے، جس مقام پر حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام جیسا عبادت گزار اس ولایت معابی شیریں زبان کے باوجود کہ جو دراصل لسان اللہ ہے، کہتا ہے کہ کیا اس تھکی ہوئی زبان سے تیرا شکر ادا کروں؟ از دعائے ابو حمزہ سمالی۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پشا لاغر سے کیا اٹھ پائے گا، یہ دراصل ایک کہاوت ہے فارسی کی۔ پس جب عبد سالک رکوع کی پرخطر منزل میں وارد ہونا چاہے تو چاہیے کہ پہلے خود کو اس مقام کے لیے تیار کرے، اپنے ہاتھ سے اپنی توصیف و تعظیم و عبادت و سلوک کو پس پش ڈال دے اور ہاتھوں کو کانوں کے مقابل تک بلند کرے،
اپنی خالی ہتھیلیوں کو رو بقبلہ کرے، خالی ہاتھ تہی دست، امید و وہم کی کیفیت سے دو چار دل، تقصیر سے خائف، مقام عبودیت میں قیام سے عاجزی اور مقام مقدس حق سے امید واثق کے ساتھ کہ اس کو یہ اعزاز بخشا کہ ایسے مقامات پر جو خالص اولیاء اور کامل احبا کے مقامات ہیں باریاب کیا، منزل رکوع میں وارد ہو، اور شاید اس کیفیت کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کرنا مقام قیام اور اس حد میں وقوف سے دستبرداری کا اظہار ہو، اور منزل قیام سے کوئی زاد نہ لینے کی طرف اشارہ ہو، اور تکبیر ان توصیفات کی عظیم اور بڑائی کے لیے ہو کہ جو منزل قیام میں کی ہیں، اور اہل معرفت کے نزدیک رکوع چونکہ منزل توحید صفات ہے، تکبیر رکوع اسی منزل کی بزرگی و عظمت کا اظہار، اور ہاتھوں کو بلند کرنا صفات خلق سے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ فصل دوم ہے رکوع میں خم ہونے کے آداب۔ معلوم ہو کہ احوال صلاۃ میں تین حال سب سے اہم ہیں، اور تمام افعال اور اعمال انہی کے مقدمات اور انہی کے لیے تیاریاں ہیں۔ اول قیام، دوم رکوع، سوم سجود، اور اہل معرفت ان تین کو توحیدات ثلاثہ کی طرف اشارہ جانتے ہیں۔ ہم نے سر الصلاۃ میں ان مقامات کا ذوق عرفانی کے مطابق ذکر کیا ہے، اور یہاں دوسری زبان میں ان منازل کا ذکر کرتے ہیں کہ جو عام ذوق کے مناسب ہے۔ پس ہم کہتے ہیں چونکہ نماز مومن کی معراج کمال اور اہل تقویٰ کو حق تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہے، لہٰذا اس کا قوام دو چیزوں سے ہے جن میں ایک چیز دوسری چیز کا مقدمہ ہے۔ اول خود بینی و خود خواہی کو ترک کرنا جو تقویٰ کی حقیقت اور اس کا باطن ہے۔ دوم خدا خواہی اور حق طلبی کے جو حقیقت معراج و حقیقت قرب ہے، اور اسی لیے روایات شریفہ میں ہے کہ نماز ہر پرہیزگار کے لیے خدا سے تقرب کا ذریعہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید بھی نور ہدایت ہے مگر متقین کے لیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وبالجملہ ان تین مقامات یعنی قیام، رکوع، سجود میں یہ دو مقامات بتدریج حاصل ہوتے ہیں۔ حالت قیام مقام فاعلیت کے اعتبار سے خود بینی کا ترک اور حق تعالیٰ کی فاعلیت و قیومیت مطلقہ کی رویت ہے۔ رکوع مقام اسماء اور صفات کے اعتبار سے خود بینی کا ترک اور مقام اسماء اور صفات حق کی رویت ہے، اور سجود مطلق طور پر خود بینی کا ترک اور مطلق طور پر خدا خواہی اور خدا طلبی ہے۔ سالکین کے تمام منازل انہی تینوں مقامات کے شیون میں سے ہیں، جیسا کہ اہل بصیرت اور اصحاب عرفان و سلوک پر واضح ہے۔ اور جب سالک نے ان مقامات میں اس طرف توجہ کر لی کہ ان اعمال کا سر توحیدات ثلاثہ ہیں، تو مقامات میں جتنا زیادہ دقیق اور لطیف مقام آتا جائے سالک کو اتنی ہی زیادہ مراقبت و نگرانی کرنی چاہیے، اور یقیناً ان مقامات میں خطرہ زیادہ ہے اور لغزش کا امکان زیادہ، لہٰذا مقام رکوع میں جب سالک کو یہ دعویٰ ہے کہ دار وجود میں علم و قدرت اور حیات و ارادہ بس حق تعالیٰ کا ہے، اور یہ دعویٰ بہت بڑا ہے، یہ مقام بہت دقیق ہے، ہم جیسے لوگ ایسے دعووں کی اہلیت نہیں رکھتے، تو باطن ذات میں بھی ہمیں حق تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں تضرع اور مسکنت اور عجز و ذلت کے ساتھ حاضری دینی چاہیے، اپنے قصور و تقصیر کے لیے معذرت خواہ ہونا چاہیے، اور اپنی کوتاہیوں کو بصیرت کی آنکھوں اور وجدان کے مشاہدے سے معلوم کرنا چاہیے۔ شاید مقام مقدس سے توجہ اور عنایت ہو، اور ہماری حالت اضطرار ذلت مقدس کی طرف سے دستگیری کی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلاۃ معراج کے بارے میں وارد ہے کہ رکوع کے بعد رب العزت کی طرف سے خطاب ہوا، عرش کی طرف دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس میں نے ایک عظمت کی طرف دیکھا جس سے میری جان سی نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ تب اس عظمت کو دیکھنے کے بعد مجھ پر الہام ہوا اور میں نے کہا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، منزہ ہے میرا پروردگار بزرگ اور حمد اسی کے لیے ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو غشی کی حالت سے افاقہ ہوا، یہاں تک کہ پے در پے الہامات کی وجہ سے میں نے 7 مرتبہ یہی کہا، پس میں ہوش میں آ گیا اور اپنے حال پر واپس آ گیا۔ غور کرو اے عزیز سرور کل ہادی سبل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلوک کے مقام عظمت پر کہ حالت رکوع میں جب نظر اپنے علاوہ پر ہے تو نور عرش کو دیکھتے ہیں، اور چونکہ اولیاء کی نظر میں نور عرش کی آئینہ کے بغیر جلوہ ذات ہے تو تعین نفسی ختم ہو جاتا ہے، غشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ تب ذات مقدس نے ازلی عنایات کے ذریعے اس وجود شریف کی دستگیر فرمائی، محبت آمیز الہام کے ذریعے تسبیح، تعظیم اور تحمید کی تلقین کی، یہاں تک کہ 7 مرتبہ حجابات کے عدد اور مراتب انسان کے عدد کے
موافق کہنے کے بعد ہوش آیا اور حالت سہو پیدا ہوئی، اور یہ احوال پوری صلاۃ معراج میں باقی رہے۔ اور اب جبکہ میں خلوت انس میں جانے کی کوئی راہ نہیں، مقام قدس میں جائگاہ نہیں، بہتر ہے کہ اپنی ذلت و عاجزی کو مقصد تک پہنچنے کا سرمایہ حصول مطلوب کی دستاویز قرار دیں اور دامن مقصود سے ہاتھ نہ اٹھائیں، تاکہ مراد دلی پائیں، اور کم سے کم اگر خود اس میدان کے مرد نہیں ہیں تو جو اس میدان کے مرد ہیں ان سے راہ ہدایت کا پتہ پوچھیں اور اہل کمال کی روحانیت سے مدد مانگیں۔ شاید معارف کی خوشبو کا کوئی لبکہ مشام جہاں تک پہنچ جائے اور لطائف کی نسیم کا کوئی جھونکا ہمارے پیکر سے روح میں جان ڈال دے، کیونکہ حق تعالیٰ کی عادت احسان اور اس کا طریق تفضل، اور یاد رکھنا چاہیے کہ رکوع حق تعالیٰ کی تسبیح، تعظیم اور تحمید پر مشتمل ہے۔ پس تسبیح توصیف سے تنزیہ اور تعریف سے تقدیس ہے، یعنی نہ اس کی صفت بیان کی جا سکتی ہے نہ تعریف کی جا سکتی ہے، اور تعظیم و تحمید حد تشبیہ و تعطیل سے باہر ہونا ہے، کیونکہ تحمید خلقی آئینوں میں ظہور کا مفہوم بتاتی ہے اور تعظیم سلب تحدید کو دکھاتی ہے، پس وہ ظاہر ہے اور عالم میں کوئی ظہور اس سے زیادہ ظاہر نہیں ہے، لیکن وہ خلقی تعینات سے بھی متلبس نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے فصل چہارم، کہ جو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں بیان کریں گے۔ اور دو گزارشات ہیں، ایک تو یہ کہ اگر آپ کو میری آواز کے پیچھے کہیں پر ڈسٹریکشنز فیل ہوئی ہوں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور جو اس کے ٹف مطالب ہیں، سخت مطالب ہیں، ان کے لیے آپ لغت یا کسی اہل علم کی طرف ضرور ان سے رجوع کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ امید ہے کہ یہ جو کتاب ہے آداب نماز، اس نے آپ کے اور میرے دل میں نماز کی ایک نئی تڑپ پیدا کی ہوگی۔ اس روحانی سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔